अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, अपने पिछले एपिसोड में हमने मर्दमशुमारी 2017 के हवाले से बात की और इसकी क्या अफादियत है, क्या अहमियत है और मुल्क की तरक्की में इसका किस कदर हिस्सा होता है, इन तमाम तर चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम में उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस हवाले से क्या तजावीज़ हो सकती हैं इन पर हम बात करेंगे कि इसको मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक एतराज़ ये भी उठता है कि एक जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है, मेथडोलॉजी है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता पाकिस्तान में। कुछ और भी इस किस्म के सवालात हैं जो उठाए जाते हैं। हम चाहेंगे कि उन तमाम तर जो सवालात हैं उनके जवाबात भी अपने पैनलिस्ट से लें और मजीद इसको बेहतर करने के लिए और फिर पॉलिसी मेकिंग में इसका क्या किरदार हो सकता है, क्या आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ सकती है इस सेंसस से, उन तमाम चीज़ों को हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आवाम को जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचानी चाहिए। इसके लिए कुछ फाइन भी है, लेकिन इसके बावजूद फाइन को अगर एक तरफ हम रख दें, हमारी अपनी एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हमने कैसे निभाना है ताकि फिर बाद में हमें कोई शिकायत ना हो कि डाटा जो है वो सही तौर पर कलेक्ट नहीं किया गया। इन चीज़ों को हमें खुद भी देखना होगा। इस पर बात करेंगे जो हमारे पैनलिस्ट आज ग्रेस करेंगे हमारे पैनल को। मैं चाहूंगी कि उनका तारुफ आपसे करा दूं। हमारे साथ आसिफ बाजवा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, चीफ सेंसस कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मियां अब्दुल मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ेबा सत्तार साहिबा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप पॉपुलेशन काउंसिल से इनका ताल्लुक है, कंट्री डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ेबा सत्तार साहिबा। आबिद क़य्यूम सलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी बड़े बेहतरीन अंदाज में इस पर रोशनी डाली कि हमारी मईशत के हवाले से या ओवरऑल जब पॉलिसी मेकिंग का सारा प्रोसेस होगा तो उसमें सेंसस की क्या अहमियत होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया। अलमास बॉबी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं और इनसे भी अगर इनके कुछ कंसर्न्स हैं या कुछ तजावीज़ हैं वो हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करें। ऑडियंस की भी एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से अलमास बॉबी साहिबा मौजूद हैं तो इनके भी कुछ साथी जो ख्वाजा सरा हैं वो भी आज से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अगर कोई सवाल करना चाहें या कमेंट करना चाहें तो हम उसे ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आसिफ बाजवा साहब की तरफ जाऊंगी। सर, जो मैंने बात की कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट क्यों आउटमोडेड से जो एक मेथडोलॉजी है उसके ऊपर ही उसके हवाले से ही काम कर रही है, इन चीज़ों को मजीद क्यों रिफाइन नहीं किया जा रहा, जदीद किस्म की जो मेथडोलॉजी है उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मैं चाहती हूँ कि इसको भी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि क्या वाकई ये हकीकत है। और इसके अलावा एक ये भी एतराज़ उठता है कि ख़वातीन जो हैं वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं है, फीमेल इनोमिनेटर्स को भी होना चाहिए। 84,000 की तादाद अगर हमें मर्दों की महसूस होती है, दिखाई देती है, तो 2400 ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं चाहूँगी कि इन चीज़ों को क्लियर कर दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्नोलॉजी की आपने बात की। अब जो भी कोई सर्वे होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक डेटा कलेक्शन और एक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक। डेटा कलेक्शन है कि मैं आपके पास जाऊंगा, आपसे पूछूंगा, सवाल पूछूंगा। अब वो भले मैं कागज पर लिखूं, भले मैं एक टैबलेट पे मैं एंटर कर लूं। ठीक। टैबलेट में एंटर करने का प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है, हमने इस पे बहुत सोच विचार किया कि हमारे काफी एरियाज पे हम ऑनलाइन नहीं काम कर सकते। वो फिर उसमें स्टोर करेंगे, स्टोर करके नजदीक फिर किसी जगह लेके आएंगे जहां से हमें वो एक्सेस हो, इंटरनेट का एक्सेस हो और वो ट्रांसफर हो सके। ठीक है। आपका नॉर्दर्न एरियाज में ये बहुत दुश्वारी है। तो इसी तरह बलूचिस्तान के अक्सर हिस्सों में तो आपको किसी शहर में, कस्बे में जाना पड़ता है जहां आपको एक्सेस मिलेगा। तो एक ये दुश्वारी थी। तो ये तो हो गया डेटा कलेक्शन का। दूसरी बात आती है डेटा प्रोसेसिंग की। अब हमारा जो फॉर्म है वो मशीन रीडेबल फॉर्म है, वो हमने फॉर्म आपके पास जाएंगे, हाथ से फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म ला के हमने मशीन में डालना है, वो कंप्यूटर ने उसे स्कैन करना है और आपके बारे में जो मैंने वहां लिखे हुए हिंसे लिखे हुए हैं, मसलन आपने उसके हमने हर बात का कोड बनाया हुआ है। ठीक है। कि मेल के लिए 1 कोड है, फीमेल के लिए 2 कोड है, ट्रांसजेंडर के लिए कोड 3 है। वो जो कोड लिखा होगा वो मशीन ने खुद पढ़ लेना है, कंप्यूटर ने खुद पढ़ना है। सो हमारी जो डेटा स्कैनिंग है, डेटा प्रोसेसिंग है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें कोई इशू नहीं है, मगर सिर्फ हमारा फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से कि ये कवरेज नहीं है, तो हम फिर ये जो डेटा कलेक्शन का हिस्सा है वो नहीं हम कर सके। डेटा प्रोसेसिंग हम
بالکل ماڈرن طریقے سے کریں گے، اور وہ اس کے لیے ہمارے سافٹ ویئر بھی تیار ہے، ہارڈ ویئر بھی تیار ہے، ہمارے بندے بھی ٹرینڈ ہے، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ یہ فیمیل پارٹیسپیشن، اب ہماری طرف سے تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ یہ فیمیل، کیونکہ سسٹم ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے سینسس ڈسٹرکٹ آفیسرز ہیں جو سندھ، پنجاب اور کے پی میں تو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، اور بلوچستان اے جے کے جی بی میں ڈپٹی کمشنرز ہیں، انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا کام کتنا ہے. کام صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، 6 بجے تک، اور ایک فوجی کے ساتھ گھر گھر جا کے، گرمی بھی شروع ہو رہی ہے، ابھی کسی جگہ ٹھنڈ بھی ہے، ناردرن ایریاز میں ٹھنڈ بھی ہے، ساؤتھ میں گرمی بھی شروع ہو گئی ہے، سو گھر گھر جا کے، اور 1 ماہ یہ پورا ہمارا ایک ضلع کا جو ہم نے اس کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے ایک انومریٹر کے، انہوں نے 1 ماہ میں کام مکمل کرنا ہے، 2 بلاکس. ٹھیک. تو 1 ماہ کے لیے گھر کا کام کاج چھوڑ کے، گھر کے باقی چھوڑ کے، تو اٹ واز ڈیفیکلٹ. تو یہ ان کی آپشن چھوڑ دی کہ جنہوں نے کام کرنا وہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، جنہوں نے ریفیوز کیا پھر ان کی جگہ ہم نے، یعنی ان کی ثوابدید پہ اگر مشکل ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اسے ہمیں دیکھنا چاہیے. مگر شہروں میں، کنٹونمنٹس میں، تو جہاں آسان کام ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی ٹریول نہیں کرنا پڑتا، آپ کو کوئی ٹرانسپورٹیشن ایشوز نہیں ہے. رورل ایریا میں تو ٹرانسپورٹیشن ایشوز نہیں آئیں گے نا، کہ میں نے خواتین کو لے کے جانا ہے، پھر ان کی مینجمنٹ تو وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرے وغیرہ. تو اس لیے ہم نے زیادہ اربن ایریاز میں ان کو کیا، اور اربن ایریاز میں وہ اللہ کے فضل سے، اور میں ان کو ہیٹس آف ٹو دیم کہ بہت اعلیٰ کام کر رہی ہیں. لاہور میں اب جا کے خود دیکھا تھا، پشاور میں کام ہو رہا ہے، کوئٹہ میں جیسی جگہ میں وہاں خواتین کر رہی ہیں، کراچی میں کر رہی ہیں، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. جتنی بھی ہماری 24 انومریٹرز ہیں، دے آر ڈوئنگ اے گریٹ ورک. یہ ہمیں کوئی ان کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ جو کام پورا نہیں کر رہی ہیں، کم نہیں. سو دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. بٹ اگین جتنوں نے ولنگنس شو کی اتنوں کو ہم نے لگایا. ٹھیک ہے. منال صاحب، مختلف اقوام اور علاقائی زبانوں کے حوالے سے ماضی میں کچھ اعتراضات ہوتے رہے جب سینسس وغیرہ کا ہوتا ہے، کیا ابھی اس چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ اس حوالے سے کوئی پہلے ہی ایسی اسٹریٹجی بنا لی جائے کہ بعد میں کوئی آبجیکشن نہ اٹھے، لوگوں کے جو کنسرنس ہیں ان کو آلریڈی ان کو ایڈریس کر لیا جائے؟ دیکھیں، ہماری پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ جو اعتراض آیا وہ کراچی میں امکی طرف سے آیا، اور ان کا جو مائگریشن تھی فرام رورل ایریا ٹو اربن ایریا اس پہ تھا، اور ان کے بے شمار، اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، شاید ہم کورٹ میں بھی جائیں، اپنے پچھلے دنوں خبر بھی سنی ہوگی. لیکن ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب نے اور چوہے نثار علی خان صاحب نے ان کا جو اعتراضات تھے وہ ہم نے دور کرنے کے لیے، اور باجوہ صاحب چونکہ ہیڈ کر رہے ہیں اس سارے سسٹم کو، چیف کمشنر ہیں سینسس کے، تو ہم چاہیں گے کہ یہ بالکل ایمانداری سے اور ایگزیکٹ فگر سامنے آئے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو، کہ کراچی میں اردو سپیکنگ زیادہ ہیں تو ہونے چاہیے، ہندی زیادہ ہیں، بلوچی زیادہ ہیں، وہ آپ کے دوسرے جو برادری ہیں وہ زیادہ ہیں، تو جو ہیں ان کے مطابق آنا چاہیے. اور جو مختلف سیاسی پارٹیاں اور سول سوسائٹی کے جو مختلف عناصر ہیں ان کے خدشات کو ہم دور کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ بڑا ایک فیئر سسٹم کے تحت یہ مردم شماری ہو، کیونکہ یہ مردم شماری ہم کوئی ووٹ لینے کے لیے یا 2018 کے الیکشن کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم پاکستان کے مستقبل کے لیے اور اگلے 10 سالہ منصوبہ بندی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ کی طرف جاؤں گی. پاپولیشن کاؤنسل اس سینسس کے بعد کیا تبدیلی دیکھ رہی ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جب آگے پلاننگ کی جائے گی تو اس میں کتنی بہتری ہوگی؟ اور ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو باقی ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کا بھی عمل ہوتا ہے، کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی ہاں، میرے خیال سے بہت فرق آئے گا، کیونکہ جو ہم نے پہلے میں نے ذکر کیا کہ پروجیکشن سے ہم چل رہے تھے، تو اب ہمارے پاس اصلی یعنی نمبر آئیں گے، کتنی عورتیں، کتنے مرد، بچے کتنے ہیں اور اسکول وغیرہ.
تو اور پرٹیکولرلی میرے خیال سے سینسس جو ایجوکیشن منسٹری اور ڈپارٹمنٹس کے لیے بہت اہم ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے لیے، کیونکہ وہ ضروریات جو ہیں وہ فوراً ان کی پوری ہوں گی کہ ہسپتال کتنے ہیں، کتنی عورتوں کی وہاں پریگننسی ہوگی، چائلڈ میٹرنٹی کی کتنی فیسلٹیز. مگر یہ کہتے ہوئے میں ذرا سا واپس جانا چاہوں گی باجوہ صاحب کی بات، جو حالانکہ پوری کوشش ہوئی ہوگی کہ عورتیں آئی ہیں انٹرویوز کی طرف. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم ٹرانسجینڈرز کا کالم ڈالا ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہر عورت اور لڑکی کو کاؤنٹ کیا جائے. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لڑکیاں عورتیں باہر اتنی نہیں آتی، مگر پھر وہی خطرہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ گھر میں جا کے کھٹکھٹائیں تو وہ عورتوں کو ہو سکتا ہے کہ جو آئے سامنے، اگر عورت خود ہی بند کر دے دروازہ کیونکہ کوئی مرد نہیں ہے گھر میں، یا جو مرد ہے وہ شاید گنتی میں اپنی خاص طور پہ جو ینگ لڑکیوں کو امٹ کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے خیال سے کیمپین جو چل رہی ہے وہ بھی کر رہی ہے، مگر اس پروگرام کے ذریعے کہ ہر عورت کو سمجھنا چاہیے، جیسے ہر ٹرانسجینڈر فیل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنی گنتی میں شامل نہیں ہوتی ہیں تو آپ کے حقوق پھر کیسے کلیم کریں گی. تو ایک اویئرنیس جو ریزنگ ہے نا اور اسٹیٹس کو سے ہٹنا، اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم میرے خیال سے اگر نیکسٹ فیز میں اور عورتیں خواتین کو شامل کیا، کیونکہ اگر عورت دروازے پہ ہوگی تو چانسز زیادہ ہیں کہ عورتیں زیادہ بہتر ڈیٹا بھی ہمیں مل جائے گا، انفارمیشن ہمیں مل جائے گی. دوسرا جو CNIC والا بھی تو ایک معاملہ ہے کہ جو وہ غیر ضروری طور پر بار بار اس کے لیے انسسٹ کیا جاتا ہے، تو آپ کی ایک اہمیت ہوگی کیونکہ اس زمانے میں آپ نے خود کہا کہ ہماری سیکورٹی سچویشن ہے، تو اس واسطے ہم نے کہا CNIC کارڈ. مگر دیکھا CNIC کارڈ اتنا ضروری نہیں ہے، جیسے باجوہ صاحب نے خود کہا ہے کہ ہر شہری چاہے وہ پاکستانی ہو یا کوئی ہو اس کی گنتی ہونا ضروری، کیونکہ وہ بھی یہ ہوا ان کی ہے، یعنی وہ ادھر رہ رہے ہیں، وہ جاب بھی. نواز شریف کی کہ پاکستان کی نوجوان نسل کی آنکھوں سے پاکستان کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان کے اندر رہ کر روزگار مہیا کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر رہ کر وہ تمام ترقی کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے پچھلے 10, 15, 20 سال میں پاکستانی باہر جا کر روزگار ڈھونڈتے رہے. اور یہی وہ سوچ ہے وزیر اعظم کی، کیونکہ وزیر اعظم نے اپنے ہر پروجیکٹ کے اندر اپنے جو دورہ حکومت تھی اس کو نہیں دیکھا. پاکستان کے اندر وزیر اعظم کا ہر پروجیکٹ پاکستان کے آنے والے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ انرجی پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ توانائی کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ اکنامکس کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ تعلیم کے ہوں، چاہے وہ صحت کے ہوں. یہ پاکستان کی نوجوان نسل کے تمام پروجیکٹس ہیں، اور یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کی نوجوان نسل کو اور ہم سب کو ایک ابھرتا ہوا ایک رائزنگ پاکستان دکھا رہی ہے. اور چاہے ہماری کوئی بھی پولیٹیکل ایسوسیشن ہو، اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں میں جو حکومتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل ایسوسیشن ہو، مقصد صرف پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. میڈم، آپ اور آپ کی حکومت جو ہے وہ خواتین کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑا یقین رکھتی ہے، اور JUI آپ کی چونکہ اتحادی بھی ہے حکومت کی. مولانا فضل الرحمان کی آج سوال کیا گیا کہ ان کی جماعت کا فنکشن تھا تو اس میں کوئی خاتون نہیں تھی. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے خواتین کو کیوں مدعو نہیں کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ JUI کا ہر رکن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خواتین کی کسی بھی فورم پر نمائندگی کر سکتا ہے. تو کیا کہیں گی آپ اس دلچسپ سب سے پہلے تو جی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی منصوبہ، پاکستان کے اندر کوئی بھی ترقی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک خواتین اس میں اپنا رول پلے نہ کریں. اور خواتین کا جو کردار ہے اس کو پلے کرنے کے لیے اس دن سب سے پہلے جب 1947 میں یہ ملک بنا تو آپ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن دیکھیں کہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ موجود تھیں. اور یہ وہ ویژن تھا سمبولک جس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بتایا کہ پاکستان کی ترقی خواتین کے بغیر نامکمل ہے. اور جو آج کی آپ نے بات کی اس میں میں صرف یہ کہوں گی کہ ہر کسی کا ایک
पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हो जिसका 50% हिस्सा 50% सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन के लिए है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर प्रोग्राम हो उसके अंदर 60 से 70% इनरोलमेंट सिर्फ खवातीन के लिए है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम हो उसके अंदर अभी जो इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दिया गया है वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो गर्ल्स स्कूल हैं उसमें अनुषा रहमान साहिबा ने जो एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि हर बच्चे को जो बढ़ती हुई आईटी का यूज़ है उसके मौके फराहम किए जाएं, तो सिर्फ गर्ल्स स्कूल के लिए, बच्चियों के स्कूल के लिए आईटी लैब्स जो बन रही हैं वो भी इसी विजन का ट्रांसलेशन है। और जो हेल्थ है कि जब माँ सेहतमंद होगी उसका घराना सेहतमंद होगा, इसीलिए हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर 60 से 70% जो शरह है उसकी इनरोलमेंट की वो खवातीन की है। फिजिकल जो प्रेजेंस है, चाहे वो कोई मीटिंग हो, चाहे वो कोई जलसा हो या चाहे वो कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, उसमें खवातीन का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मरियम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन ईयर तो स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही एक इलेक्शन की फिजा बनती हुई नजर आ रही है। जितनी सियासी सरगर्मी है, कुछ पार्टीज जो है पंजाब में बैठ के पंजाब पता करने की बात कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून जो है उसने सिंध का रुख किया है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि मुल्क में कोई कबल वक्त इलेक्शन हो जिसके बाद जो सियासी माहरीन है वो? देखिए, मैं समझती हूँ इसमें कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने अगर देखा हो कि जो इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही है वो उन पार्टीज की तरफ से की जा रही है जिन्होंने न पिछले अदवार में कुछ किया और इस 3.5 साल में भी ना उन्होंने मौजूदा हुकूमत को वफाक, क्योंकि वो वफाक का हिस्सा थे, ना उनको असिस्ट करने की कोशिश की, बल्कि हर वो मौके तलाश किए जिससे कोई ना कोई हर्डल ज़रूर आए और जिसमें बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अभी भी 1.5 साल बाकी हैं। आज इमरान खान साहब ने शजरकारी की कैंपेन शुरू की, तो मेरे ख्याल में अगर वो अगले 1.5 साल दरख्त ही लगाएं तो इससे भी KPK के अंदर बेहतरी आ सकती है। अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन 2018 में जब इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह तो फतह सिर्फ उसकी होगी जिसने पाकिस्तान के लोगों के लिए डिलीवर किया होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि अब सियासत नहीं की जा सकती, अब सिर्फ परफॉर्मेंस करके सियासत की जा सकती है पाकिस्तान के लोगों के लिए। मैं समझती हूँ अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने ये जो एक इंटीग्रेशन की जो उनकी सोच है कि वो शुरू हो चुकी है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन KPK में सिक्योरिटी की इश्यूज रिलेटेड जो है मेरे ख्याल में उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ मिलना चाहिए और इसी तरह उनको चाहिए कि अब जो अगले 1.5 साल है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें और वो तमाम मुलाकातें करें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हों। वज़ीर आज़म की हेल्थ के बारे में जरा वज़ाहत कर दें। आज सुबह बड़ी कंफ्यूजन थी कि वज़ीर आज़म की तबीयत खराब हो गई और टेस्ट हुए। जी, जिस तरह आपको पता है कि वज़ीर आज़म दिन रात सिर्फ पाकिस्तान की कौम के लिए वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने स्टार्ट किए और वादा किया कि 2018 में मुकम्मल होंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपने सारे टेस्ट कराए हैं और वो सब क्लियर आए हैं। उनके पेट में दर्द थी कल से, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो अभी वापस चले गए हैं रायविंड और तमाम जो टेस्ट हैं वो भी क्लियर आए हैं। अल्लाह मियाँ वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए सलामत रखें। शुक्रिया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब मीडिया से बातचीत कर रही थी। उनका कहना था कि हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तान को मिलकर तरक्की देना है। नौजवान नस्ल को मुल्क के अंदर ही रोजगार के मौके फराहम करना हमारी तरजीह है। उनका कहना था कि माशरे में खवातीन को मजीद फाल किरदार अदा करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और फतह उसी की होगी जिसने काम किया होगा। ये थी इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर। कुछ सियासी हलकों से इस पे एतराज़ात जो है वो उठेंगे।
تو وہاں پہ چیک کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ بالکل یہ ٹول موجود ہے پوسٹ سینسس ایویلویشن کا, اور وہاں پہ جو ایکنک جو کمیٹی جس میں کہ ساری یہ چیزیں طے ہوئی, یا کوئی پارلیمنٹری کمیٹی وہ بے شک ڈیسائیڈ کر لے جہاں جہاں پہ ان کو کسی شک و شبہات کی گنجائش نظر آتی ہے وہاں پہ دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کروا لی جائے, ری چیک کروا لیا جائے. سروے بیس ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آنے والے 10 سالوں تک جس کی افادیت جو ہے وہ رہے گی, اور اس کی اہمیت اور یو نیور نو کہ یہ 10 سال ہی ہوں, اور یہ پھر دوبارہ 5ویں اور 6ٹھی مردم شماری کے ایکسپیرینس ہے جو ہم نے دیکھا. 5ویں مردم شماری بھی 81 میں ہونی تھی. تو وہ جو اس پہ جو ایکسپیکٹیشن اس میں تھی کہ اس کے مطابق ہمیں اس کو فوڈ پروف بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جہاں جہاں پہ اگر کوئی ری ویلیڈیٹ کرنا ہے اس ڈیٹا کو تو اس کو پوری تو ہیومن ایرر آ سکتا ہے, ضروری نہیں کہ انٹینشنلی کہیں پہ کوئی غلطی ہو, تو اس کو ڈیٹا کو ری ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی آنے والی پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک بن سکے. ایز این اکانومسٹ آپ ساری اس ایکوریسی اور ٹرانسپیرنسی کو سمجھتے ہیں کہ موجود ہے اس سارے عمل میں جو میرا خیال ہے جو ایک رول آف تھم یہ ہوتا ہے کہ جب تک انوسینٹ انٹل پروون گلٹی, تو آپ پہلے سے اگر ہم کسی بھی عمل پہ شکوک و شبہات کا وہ شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل خراب ہوگا, تو ریزلٹس کا ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ریزلٹس کا ویٹ کرنا چاہیے. بھائی اگر جولائی میں جب اسمبلی ریزلٹس آئیں گے, اگر کسی کا اس پہ اطمینان نہیں ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر اس کو پولیٹیسائز بنانے کی کوشش کی جائے تو وہاں پہ آپ اس کو ری ایویلویٹ کر لیں ان چند حلقوں کو, جہاں چند بلاکس کو جہاں پہ کوئی پرابلم آپ کو لگ رہی ہے, کسی ایک انڈیکیٹر کو کہ آپ کہتے ہیں نہیں جی معذوروں کی تعداد جو ہے یہ تو بہت کم ہے, بہت زیادہ شاید ان ریئلسٹک ہے, بچیوں کی تعداد ان ریئلسٹک ہے, خواجہ سراؤں کی تعداد ان ریئلسٹک ہے, سکھ کمیونٹی کی کوئی بھی, تو اس کو تھوڑا سا آپ سروے کے ذریعے دوبارہ سے ری ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں اس سارے پروسیس پہ یقین رکھنا چاہیے اور اپنے ریاستی اداروں پہ یقین ہونا چاہیے ہمیں. پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ ایک کام چل رہا ہے, لیٹس سی کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. کم از کم آپ امید اچھی رکھیں اور پھر یقین بھی ہونا چاہیے کہ آخر یہ آپ کے لیے ہی کام ہو رہا ہے. الماس بابی صاحبہ مسکرا دیتی ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کے لیے کام ہو رہا ہے, آپ یقین کر لیجیے, آپ بھی یقین کر لیجیے کہ واقعی آپ کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے. وہ ہے نا شعر, پوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. نہیں باہر نہیں رکھ, امیدیں باہر رکھیں آپ باہر رکھیں. چلے 19 سال بعد اگر ہم کروانے جا رہے ہیں, پہلے جو کام کیا جا رہا تھا وہ دیکھیں وہ ازمپشنز تھیں, ہم مفروضوں پہ کام کر رہے تھے, لیکن اب یہ کم از کم بہت خوش آئند بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہر 5 سال بعد جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح مردم شماری بھی ہر 5 سال بعد ہونی چاہیے. اور کئی الیکشنز تو ہو رہے ہیں کہ نہیں اب اس کو 5 سال کر دینا چاہیے نا, تیزی سے بڑھ رہے ہیں نا, وہ ہے نا کہ کریں گے وہ 5 سال بعد اب ہونی چاہیے, تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کو اور الیکشن جو ہیں ان کو اس کی وہ 4 سال کر دینے چاہیے کیونکہ بے قرار ہو جاتے ہیں سارے. میں جلدی چلے دیکھیں آپ کی تمام تجاویز جو ہیں وہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے حکومت تک پہنچا رہے ہیں. جیوا ستار صاحبہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ. ایکچولی آپ ہی کی بات میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک اور اہمیت ہے سینسس کی کہ آبادی کا جو مسئلہ ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں جو آبادی ہماری جو اتنی بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ اور وسائل اس طرح سے نہیں بڑھ رہے ہیں, اس پہ توجہ نہیں دی گئی, نہ اس گورنمنٹ کی, نہ پچھلی گورنمنٹ کی, نہ کافی گورنمنٹ پہلے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ہوگا میرے خیال سے یہ بہت زیادہ وہ اہمیت سے توجہ لائے گا. پارلیمنٹ کی, پروونشل گورنمنٹس کی, سب مل کے توجہ کریں اور یہ ڈسکشن ہونا چاہیے. میرے خیال سے بہت اہم ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونا چاہیے کہ ہم اگر اسی رفتار سے بڑھتے جائیں تو ہم کیسے یعنی اپنے لوگوں کو بیسک امینٹیز کیسے دے سکیں گے, اور ہماری سروائیول کا ایک آگے جاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ ہے. بہت سے آرٹیکلز آئے ہیں آج کل اخباروں میں آ رہے ہیں کہ ہم اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو بالکل توجہ نہیں دے رہے. تو میرے خیال سے وہ دوسرا میں پوائنٹ سوری آپ ہی کا لے جانا چاہیے منان صاحب کا. سب کے پوائنٹ آپ لے رہی ہیں, سب کا ٹائم آپ لے رہی ہیں. نہیں سوری مگر آئی تھنک جتنے ڈاکٹر تو مگر جتنا میرے خیال سے جو ریزلٹس ہوں گی وہ جتنی وہ پبلسائز ہوں اور جتنی جلدی ڈسٹریبیوٹ ہوں گی, تو میرے خیال سے یہ جو سارے ڈر ہیں کہ یہ ڈیٹا کیسا ہوگا, ہمارے حق میں ہوگا نہیں ہوگا, وہ سب میرے خیال سے ختم ہو جائیں گی. تو آئی تھنک کہ ان کا جو ان کی اسپرٹ انہوں نے کہا نا کہ ہم شیئر کریں گے بہت جلدی, اور ہم نہیں یہ چاہتے کہ ریزلٹس اس طرف جائیں اس طرف جائیں,
تو میرے خیال سے جتنی جلدی باجوہ صاحب شیئر کریں گے جو کرنے والے ہیں جی انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کے اندر جو سارا وہ تمام چیزیں جو شیئر کر لی جائیں گی. باجوہ صاحب میں چاہوں گی کہ ہم نے آڈینس کی طرف جانا ہے تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے پہلے شروع میں نے بات کی تھی کہ ایک ہماری انفرادی طور پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی ملک میں کام ہو رہا ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھانی ہے. میں چاہوں گی کہ پبلک کے لیے آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے رسپونڈ کریں، اور جو لوگ ان کے گھر پر ان کے دروازے پر دستک دے کر جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اس گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں، یہ تمام ڈیٹا جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر کس طرح سے بہیو کرے عوام. جی اچھا سوال ہے. ایک پہلے میں ذرا کریکشن کر رہا ہوں. سینسس ضرور 19 سال بعد ہو رہے ہیں مگر تاخیر یہ 9 سال کی ہے کیونکہ 10 سال بعد ہونا ہے. 10 سال بعد تو ڈیلے ہماری 9 سال کی ہے. دیٹ از ایکسیپٹیبل. وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 9 سال ایکسیپٹیبل تو نہیں، یہ تو مت کہیے نا. ایکسیپٹیبل نہیں، ڈبل ہو گیا ٹائم. نہیں بٹ 10 ایئرس کے بعد تو ویسے ہونا تھا. 2008 9 ایئرس آپ یہ کہہ رہے ہیں 9 ایئرس ڈیلے ہے. تو 9 ایئرس کی ڈیلے کے دوران وہ دوسرے بھی طریقے ہوتے ہیں، سرویز ہوتے ہیں جن کے تحت ہم ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ پاپولیشن کتنی ہے. ہم انٹر سینسر پیریڈ اس کو کہتے ہیں. بہرحال وہ علیحدہ بحث ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں آپ کے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سینسس والے آپ کے گھر آتے ہیں تو کائنڈلی انہیں امیڈیٹلی رسپونڈ کر دیں. یہ نہ ہو کہ جی 10 منٹ 15 منٹ بعد وہ دروازہ آپ کا بیل بجا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھڑا رہے ہیں تو آپ آرام سے آئیں. جیسا کوئی بات نہیں. ان کو ایک ہم نے ٹائم فریم دیا ہوا ہے. اس وقت مقررہ دنوں میں اس نے وہ سارے گھر کمپلیٹ کرنے ہیں تو اور وہ سارا ریکارڈ کرنا ہے. اور جو سوال وہ پوچھے آپ سے، آپ کا شناختی کارڈ نمبر لیں گے وہ بھی انہوں نے نوٹ کرنا ہے. اور سوال جو عام فہم کے سوال ہیں جو کہ گھر میں کوئی بندہ بھی جو ذمہ دار فرد ہے، ضروری نہیں کہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہی ہمیں چاہیے. وہاں گھر میں اگر خاتون خانہ ہے اس وقت بندے گھر کے باہر گئے ہوئے ہیں، کام کاج پہ گئے ہوئے ہیں، وہ بتا دیں تو ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینی ریسپانسبل پرسن جس کے پاس اپنا شناختی کارڈ ہے، گھرانے کے سربراہ کا شناختی کارڈ ہے، وہ تو ہم نے ان کو نوٹ کرنا ہے. ایسے بھی کیسز آئیں گے جہاں گھر میں کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، آلدو وہ بہت ہی کوئی ریموٹ ایریا میں ہوں گے جہاں کسی کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، مگر کاؤنٹ ہم نے اسے بھی کرنا ہے. وہ ہمیں کوئی اور کاغذ دکھا دیں. وہ شہروں میں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا شناختی کارڈ. تو جب وہ آپ کے گھر آتے ہیں تو کائنڈلی صرف انہیں یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے. آپ کے گھر میں جو افراد ہیں ان کے آپ کی اپنی فیملی کے، اگر کوئی دوسرا بندہ آیا ہوا ہے تو اس کا نام بھی بتا دیں کہ جی یہ ٹیمپریری آیا ہوا ہے یا پرماننٹ ہمارے پاس رہتا ہے. آپ کے گھر کا کوئی فرد بیرون ملک گیا ہوا ہے یا اس شہر سے کسی اور گیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے اپنی خالہ کو ملنے گیا ہو، کراچی گیا ہو یا لاہور گیا ہو اور تھوڑے دنوں کے لیے ملنے گیا ہو، اس کا اندراج بھی آپ اپنے پاس کروائیں. اگر وہ رہتا ہی وہاں یونیورسٹی میں ہے، کراچی یونیورسٹی میں، لاہور میں ہے، آپ کے گھر میں ہے آپ کا خاندان کا ممبر بٹ لانگ ٹرم وہ کرا، کیونکہ ان کی گنتی وہاں ہونی ہے. اچھا، وہ جہاں پہ موجود ہوں گے ان کی گنتی وہاں پہ موجود ہوں گے تو پھر یہاں پہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. ٹیمپرری ایبسنس تھوڑی دیر کے لیے غیر حاضر ہے ان کو یہاں، دیٹ از سمتھنگ ایلس. زیادہ دیر کے لیے پھر وہاں کریں گے. ٹھیک ہے. مگر جو سوال پوچھے جائے، ہم نے جو ہمارے انسٹرکشنز ہیں وہ ہماری ٹیم کو، بہت سول انومریٹر اور فوجی انومریٹر، ان کو یہ بالکل کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ سے جو کچھ آپ بتائیں اسے وہ چیلنج کریں. ٹھیک ہے، جو بتائیں گے. اگر مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میرے 24 بچے ہیں تو کہے گا جی 24 بچے لکھوانے شروع کر دیں. ہم اس کی چیکنگ ضرور کر لیں گے ان رینڈم کیسز جہاں ہمیں لگے کہ یار 24 بچے تو نہیں ہو سکتے، اس کی چیکنگ ہم نادرا سے ویریفائی کر لیں گے. وہ نادرا سے ساتھ ان پیرل ویریفائی اسی وقت ہی ہو جائے گا. مگر اگر آپ مجھے کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی میرے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 1 بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، جتنی بھی ہیں وہ لکھواتا ہے، اس کو ایز اٹ از لکھ لیا جائے گا. ظاہر ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں. جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے
ہم جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہم آپ پہ اعتبار کرتے ہیں. تو اب اس میں ذمہ داری عوام کی ہے کہ صحیح انفارمیشن دیں, ٹائم ویسٹ نہ کریں, کیونکہ ایک ٹائم فریم ہے اسی کے تحت ہم نے سارا کام مکمل کرنا ہوتا ہے, تو پھر ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے اور پراپر جو انفارمیشن ہے وہ ان کو فراہم کر دی جائے. اور گرمی آگے تو پانی کا ایک گلاس بھی اگر ملا دیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. ناظرین مجھے ایک بریک لینا اور اس کے بعد پھر ہم آڈینس کی طرف سے آئیں گے, ان کے سوالات اور کامنٹس بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈیڈی جی بیٹا, پتا ہے کیا, آج ہمیں ٹیچر نے مردم شماری کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا اگر ہمارے گھر میں مردم شماری والے انکل آئیں تو انہیں سب صحیح بتانا ہے. جی بیٹا, ہم ان کو سب صحیح بتائیں گے کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. ہم کتنے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, گنیں گے تو جانیں گے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سینسس کے 2017 کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اس کے سگنیفیکنس پہ ہم نے بات کی, جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی اور ان آبجیکٹیوز کو کس طرح سے اچیو کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم نے پروگرام میں بات کی. ٹیکنالوجی کے حوالے سے, میتھڈالوجی کے حوالے سے, یہ تمام تر چیزیں ہم نے آج پروگرام میں ڈسکس کی. اب میں چاہوں گی کہ ہم آڈینس کی طرف چل کے ان کے سوالات اور ان کے کامنٹس ہم شامل کر لیتے ہیں. اوور ٹو آڈینس. جی السلام علیکم. میرا نام مختار شاہ ہے جی. بعض لوگ یہ تھوڑا سا دل میں خوف محسوس کر رہے ہیں کہ جو ڈیٹا یا انفارمیشن ان سے کلیکٹ کی جا رہی ہے وہ کسی دوسرے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو تو نہیں دی جا رہی, یا پھر ان کے ہاؤس ہولڈ کے بارے میں یا سیس کے بارے میں کوئی جو انفارمیشن ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو تو نہیں دی جا رہی تاکہ بعد میں ان کے اوپر کوئی انکم ٹیکس کا نوٹس وغیرہ نہ آ جائے. اس بات کی ضرورت تھوڑی اس کنسرن کو کس طرح سے کیا جائے. جی میں آپ کے سوال کا جواب ضرور لیتی ہوں, اور کوئی اگر سوال ہے تو. جی سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں گنا, اور نمبر 2 کہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمیں گنتی میں گنا جا رہا ہے کہ ہمارے مسئلے میں اور ہمارے کام میں بھی کچھ اس طرح ہوگا, ہمارے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں. صرف گن کے جیسے باجی نے کہا کہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا, کچھ ہمارے لیے ہوگا کہ نہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. جی اور کوئی اور سوال اگر کسی کا یا کامنٹ ہے. شارٹ کامنٹ ہے کہ پاکستان میں سینسس جو ہے وہ سینسٹائز ہوئی ہے, یعنی کہ اس کو کیا ہوا ہے ظاہری بات ہے NFC وارڈ نے. اب ظاہری بات ہے صوبوں کے درمیان جو پرابلم آ رہا ہے, یعنی کہ وہاں پہ افغانیوں کا ہے, بلوچیوں کا ہے, جیسے اربن رولر کا پرابلم ہے, تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی طریقے سے جیسے کہ کسی اور کنٹری کے اندر جو ہے وہ NFC وارڈ کے حوالے سے سینسس کو فریز کر دیتے ہیں, کوٹا سسٹم کو فریز کر دیا جاتا ہے, تو وہ یہ کر سکیں تو تاکہ یہ سینسس کے اوپر جو تلوار لٹکڑی ہے, یعنی کہ یہ والی جو ہے کہ صوبوں کے درمیان پرابلم آ رہا ہے وہ ختم ہو سکے, تاکہ ہم سینسس جو ہے وہ علیحدہ سے ہو سکے اور NFC وارڈ کو ہم ایک دفعہ فریز کر دیں ایک لانگ ٹرم کے لیے, تو بہتر ہوگا. باقی جیسے محترمہ بوبی صاحبہ نے فرمایا کہ ہم بھر رہے ہیں, ہم اب کافی حد تک بھر کے کم ہو چکے ہیں. مطلب صرف یہ ہے کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے ہمارا وہ اسٹرین ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. بوبی بوم جو تھا ہمارا جو ہے وہ 80 سے 90 تک تھا. اب ہمارے پاس جو پاپولیشن ورکنگ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ پاپولیشن جو ہے وہ 15 سے لے کے 40 تک کا جو ہے نا ورکنگ پاپولیشن وہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر اگلے 20 سال تک ان کو استعمال کر سکے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا, تاکہ اس کو ہم کام پہ لا سکیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ غلط انفارمیشن دینے پہ کوئی فائن وغیرہ مقرر کیا گیا؟ جی فائن ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گی باجوہ صاحب ہمیں اس کا جواب دیں گے. کوئی اور سوال ہے تو جی کیا سوال یہ کہ اس میں سینسس کا جیسے ڈیوریشن جو ہے وہ 2 منتھس ہے, تو اس میں مائگریشن کو کیسے کور کریں گے؟ اچھا, جو مائگریٹ سے ان کو کیسے کور کیا جائے گا اس میں, ٹھیک ہے. باجوہ صاحب آپ کا سوال نوٹ کر رہے ہیں. آپ کا کیا سوال ہے؟ فارم 2A کا آغاز کب ہوگا؟ سوری فارم 2A. فارم 2A جو لانگ فارم ہے اس کا آغاز کب ہوگا؟ فارم 2A کا آغاز کب سے ہوگا؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا گیا. آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا, پچھلی سینسس میں صرف برادران کو شامل نہیں کیا گیا, اس سینسس میں کیا ان کو شامل کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کن کو شامل نہیں کیا گیا؟ برادران سکھ. Appreciate this initiative to include these transgenders in the questionnaire of census. And my question is this, that there are a number of homeless people here and they don't have any permanent residence, or they are living under bridges and beggars, garbages and different kind of people. How would they will be counted and how it will be managed to count them, because they exist sometimes in one place and then sometimes other place. Okay. Yes. How would they will be managed? And the next question is from
respectable Salehri Saab, I would like to ask how much time you will take to utilize this census data to alter your policies and to provide these people, these homeless people and the allocation of resources, and how much time you will take to utilize this data. میں یہ پوچھنا چاہتی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو سارا ڈیٹا یہ کلیکٹ ہونے کے بعد الماریوں میں بند ہو جائے گا اور اس کو یوٹیلائز نیکسٹ گورنمنٹ میں کیا جائے گا؟ اس کی بار بار آپ کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اتنی محنت کرنے کا اگر اس کے بعد اس کا فائدہ ہی نہ اٹھایا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ایسا نہیں چاہے گی. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو پاپولیشن ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے بے روزگاری جو بڑھ رہی ہے اس کو کوئی فائدہ ہوگا اس کا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کو جو روزگار کے مواقع مہیا کیے جائیں گے تو یقیناً اس میں اضافہ ہوگا. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا نام رضوان. میرا سوال ڈاکٹر صاحبہ سے ہے، ڈاکٹر زیبا ستار سے، کہ جو نئے کوڈز ہم نے انکلوڈ کیے ہیں اس کے لیے سیکس کے جو کالم ہے اس میں، تو جو ایز اے ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف انالیسز یا اوور آل کلیکشن اور جو ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو یعنی کہ ابرپٹلی چینج کرنا پڑ گیا ہے اس وجہ سے؟ ٹھیک ہے، صحیح. آپ کا جواب لیتے ہیں. جی آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ میں آصف باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی اس بات کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ اگر کسی بھی علاقے میں سینسس ہو رہی ہے تو کوئی بھی بندہ اگر وہاں پہ کاؤنٹ ہونے سے رہ گیا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ اس مردم شماری میں شامل ہو سکے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے ہیلپ لائن کا نمبر بھی دیا تھا 080057574. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ ہم چاہیں گے کہ باجوہ صاحب ہمیں بتا دیں گے. کچھ اور سوالات ہم شامل کر لیتے ہیں. جی کیا سوال ہے؟ آصف باجوہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ سینسس کس میتھڈ کے تحت ہو رہی ہے، ڈیفیکٹو یا ڈیجورو؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب لیتے ہیں. جی آپ کا سوال ہے؟ جی سینسس 2 فیزز میں ہو رہی ہے، تو اگر کہیں ڈپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ لائک کسی نے ایک جگہ بھی رپورٹ کر دیا اور اس کو دوسری جگہ بھی رپورٹنگ ہو گئی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے چیک کیا جائے گا؟ اور یہ 2 فیزز میں کیوں ہو رہا ہے؟ 1 فیز میں ہم نے کیوں نہیں کمپلیٹ کیا اور کس بیس پہ ڈسٹرکٹس کو ڈیوائڈ کیا ہے فیز 1 اور 2 میں؟ چلیے ٹھیک ہے، سوالات خاصے جمع ہو گئے ہیں. اگر کوئی اور سوال ہے تو میں چاہوں گی کہ 1-2 سوالات ہم اور لے لیتے ہیں. جی میرا سوال پی ایم ایل این کے میں بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی پی ایم ایل این کے معزز رہنما سے ہے کہ یہ سینسس ہو جانے کے بعد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آبادی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سینسس کے بعد 200 ملین کراس کر جائے گی یہ آبادی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت نے کاؤنٹ ہو جانے کے بعد کوئی حکمت عملی تیار کر رکھی ہے یا کاؤنٹ ہونے کے بعد مطلب کچھ اسٹیپ لیں گے؟ یعنی پیرالل کام ہو رہا ہے کہ جب ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اتنی آبادی ہمیں پتہ ہے کہ بڑھ جائے گی، اسٹریٹجی پہلے سے بنا لی گئی ہے، یہ بعد میں بنائی جائے گی. پالیسی میکرز نے کوئی سولوشن جو ہیں اس کے حوالے سے تیار کر رکھے ہیں؟ میں اس کا جواب لیتی ہوں. ایک اور سوال تھا ادھر سے. السلام علیکم سر. میرا کوشچن ہے ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ سر، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد سر لیٹر اس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے کوڈ، لیکن سر اس میں نیچر آف ڈسیبلٹی مینشن نہیں کی گئی ہے. تو جو نومریٹر ہے وہ جسٹ کوشچن کرتا ہے کہ کیا آپ ڈسیبل ہیں، اور اگر نیکسٹ کسی کی ایک فنگر بھی ڈیمیج ہے وہ اپنے آپ کو ڈسیبل کاؤنٹ کرواتا ہے، تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ان کا کوشچن ہے. جی کوئی اور سوال اگر ہے تو میں چاہوں گی کہ شامل کر لیتے ہیں. میم میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے فیز 1 میں جو ہوا ہے کچھ گھروں پہ شین لکھا گیا نمبر کے ساتھ، کچھ کے ساتھ میم اور شین دونوں لکھے گئے ہیں، تو ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑے ٹیکنیکل سے بھی سوالات کیے ہیں لوگوں نے. میں چاہوں گی کہ اب ان کے جوابات لے لیتے ہیں. اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر میں اپنے پینلسٹ کی طرف جاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ سوالات کے جوابات لیں. آصف باجوہ صاحب. جی کافی سوالات ہیں. ایک تو انفارمیشن آپ نے پوچھا کہ جی جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے وہ ہمارے قانون کے مطابق اور انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن از کانفیڈینشیل. یہ آپ بالکل تسلی رکھیں کہ آپ کی انفارمیشن پرسنل انفارمیشن ول ناٹ اینڈ کین ناٹ بی شیئرڈ. نہ میں کر سکتا ہوں اور قانوناً بھی میں نہیں کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا کہ آپ کے خاندان میں کتنے بندے ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا پڑھے ہوئے کیا نہیں پڑھے، آپ کے گھر کے کوائف کیا ہیں. یہ میں نہ ٹیکس والوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، نہ کسی اور ادارے کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. انفیکٹ وہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک میم چل رہی تھی، ایک ٹویٹ چل رہی تھی کہ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں تو مردم شماری والوں کو بتا دیں، وہ اس چیز کا راز میں رکھیں گے
تو کسی کو نہیں بتائیں گے. سو یہ ہم انڈر لا ہم یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس بات کا اطمینان اس بات کا سارے اطمینان کر لیں کہ جو انفارمیشن آپ دیں گے وہ آپ کے صرف انومریٹر لکھے گا اور کوئی بندہ نہیں لکھ رہا. ساتھ جو فوجی ہے وہ صرف اور صرف گھر کے کل افراد لکھ رہا ہے کہ اس گھر میں اتنے مرد ہیں, اتنی عورتیں, اتنے ٹرانسجینڈرز ہیں, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھ رہا. مگر جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں فیملی کی وہ انومریٹر لکھ رہا ہے اور وہ سیکرٹ ہے, وہ کسی کے ساتھ ہم شیئر نہیں کریں گے. سینسٹیوٹی کی آپ یہ فریزنگ کی بات کر رہے تھے کہ یہ فریز کر دیں, دیٹس اے پالیسی ڈیسیجن. ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان نے کیا ہوا ہے, انہوں نے 60 سال کے لیے ریشیوز فریز کر دیے ہوئے, ایک وہ بھی آپشن ہے. مگر ہمارا تو اس وقت سینسس چل رہا ہے, دیٹ از اے پالیسی آپشن. وہ جو گورنمنٹ کے پاس جب جائے گا وہ تو علیحدہ ہے. رانگ انفارمیشن پہ پینلٹی جو سی ہے وہ 50,000 روپے جرمانہ ہے اور 6 ماہ قید ہے. دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اپ ٹو 6 months اور اپ ٹو 50,000 روپیز, تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فارم 2A کا سوال کیا جی. فارم 2A میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فارم 2A میں جسے ہم لانگ فارم بھی کہتے ہیں, اس میں 4 اضافی چیزیں ہم پوچھنا ہے. ان میں اس میں مائگریشن پوچھنی ہے, اس میں فرٹیلٹی پوچھنی ہے, ان امپلائمنٹ اور ڈسیبلٹی. ٹھیک, مثلاً ڈسیبلٹی اس میں یہ پوچھی جائے گی کہ جی کس نوعیت کی ڈسیبلٹی ہے, کہ سننے سے قاصر ہیں, دیکھنے سے قاصر ہیں, فزیکل ڈسیبلٹی ہے, مینٹل ڈسیبلٹی ہے, اس میں اور کیوں ہوئی کہ بچپن سے ہے. اچھا, ریزن بھی اس کی ریزنز بھی ہیں. ٹھیک, اور اسی طرح مائگریشن کہ جی کیوں مائگریٹ کیا, کہاں سے مائگریٹ کیا, اکنامک مائگرنٹ ہیں کہ ٹیررسٹ کے مائگرنٹ ہیں, کس وجہ سے. سو یہ ڈیٹیلز جو سے ہیں نا ہمارے فارم میں اس وقت 12 سوال ہیں, 13 سوال کر لیں. ایک جو اوورسیز پاکستانی کا بھی جو ہمارا شارٹ فارم ہے. مگر یہ فارم 2A میں یہ سوال 32 سوال بن جاتے ہیں. اچھا, تو یہ سارے ایڈیشنل سوال ہم سب سے نہیں پوچھتے. جو سسٹم ہے ہمارا 1981 میں, 1998 میں, اس سے پہلے بھی یہ ہم سیمپل بیسس پہ پوچھتے ہیں. تو اس دفعہ پچھلے 1998 میں یہ سیمپل فارم اور جو فارم 2 ہے ان دونوں کو اکٹھا کیا گیا. ہمارے پاس دن زیادہ تھے, فوج ہمارے پاس زیادہ تھی, 1998 میں زیادہ دنوں کے لیے میسر تھی, تو وہ ہم نے اکٹھا لے کے گئے فیلڈ میں. مگر ہے وہ سیمپل بیسس پہ تھا. یہ اسے ہم نے علیحدہ کیا ہے کہ اس کا سروے ہم بعد میں کریں گے. تو یہ کریں گے سیمپل بیسس پہ. تو یہ ہم اچھا ڈپلیکیشن کا اچھا سوال تھا کہ ڈپلیکیشن ہم آپ کے جب شناختی کارڈ نمبر فارم پہ لکھیں گے اور جب ہم اسے مشین میں پروسیس کر رہے ہوں گے ہم وہ کمپیئر کر لیں گے کہ یہ شناختی کارڈ نمبر پہلے تو نہیں آ گیا. اگر وہ ریپیٹ ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ پہلے اس نے لاہور میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے, اب یہ اسلام آباد میں کروا رہا ہے. تو ہم اسے وہاں سے اسے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ بندے کو. اور 1 گو میں بھی پوچھا گیا تھا کہ کیوں نہیں سینسس. جی یہ ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا ہے کہ ہمارے پاس 44,000 انومریٹرز میرے ساتھ ہیں, فوجی انومریٹرز, اور اس کے علاوہ جو باقی فوج ہے وہ ان کی حفاظت پہ تعینات ہے, سیکورٹی کے لیے. اباؤٹ 130,000 پیپل ان کی سیکورٹی کے لیے. سیکورٹی انوائرمنٹ آپ کو بھی پتا ہے, ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے اسٹرنگ آف بلاسٹ ہو رہے, 7 شریف میں ہوا, لاہور میں ہوا, باقی جگہ بھی. تو اس سیکورٹی کے پیش نظر پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہم 44,000 جو ان سے بندے ہیں یہ کام کریں گے, باقی ان کی سیکورٹی کے لیے ہوگا. اور 44,000 بندوں کے ساتھ پھر ہمیں وقت بھی کم کرنا پڑا. 15 دن کی بجائے ہم نے 10 دن میں یہ کام جو مردم شماری ہے, اور ساتھ پھر ہمیں اسے فیزز میں کرنا پڑا کہ جی. اور فیزز کیوں کیے, اس کے بیسس کیا ہے کہ ہم نے جو بڑے اربن ایریاز تھے وہ کام میں پہلے شروع کر لیے, اور جو اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز میں جہاں جہاں ہمیں فوج میسر آئے گی وہ ہم نے سیکنڈ فیز میں کر لی. ٹھیک ہے منان صاحب, اب وقت تھوڑا کم رہ کے میں چاہوں گی کہ مختصراً کہ کیا گورنمنٹ ساتھ ہی پیرالل کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے یا اس کے بعد پھر نئے سرے سے اس کا آغاز ہوگا؟ دیکھیں گورنمنٹ کا جو PND ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو راؤنڈ دی کلاک اپنی پلاننگ پہ لگا رہتا ہے, صوبوں کا بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی. مجھے 2-3 چیزیں ایک میسج دینی تھی ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ جتنا ہم ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے,
اور جتنا ان کو سچ بتائیں گے وہ پاکستان کی آئندہ نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. یہ ایک میں واضح پیغام دے دوں کہ یہ کسی الیکشن کے لیے نہیں ہو رہی سینسس, یہ ہو رہی ہے پاکستان کی ریئل پلاننگ کے لیے. اور اصل پلاننگ اس وقت ہوگی جب ہم 2018 اور 2019 کا بجٹ دیں گے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس میں آپ کا ڈیٹا بیس اور سارا ریسرچ کام کو جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ, میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سینسس کیوں فائدہ مند ہے. اسی طرح ہے کہ جیسے آج سے 50 سال پہلے عورتیں جب بچہ ہوتا تھا تو توید لینے جاتی تھیں, آج الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے تو صحیح پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل ریئلٹی پہ جانا چاہیے, آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. ٹھیک بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ جی, میری امید ہوگی کہ جب ریزلٹس آئیں گے سامنے کہ میرے خیال سے ہم جاگ اٹھیں گے کہ ہمارا مستقبل کیسا لگنے والا ہے, اور یہ جو تعداد میں ہم بڑھ رہے ہیں وہ ہم اس کو سسٹین کر پائیں گے یا نہیں. اور میں چاہوں گی کہ اللہ کرے کہ یہ اسی گورنمنٹ کا کوئی اس پہ بہت ہی یعنی ٹھوس قسم کا اسٹیٹمنٹ آیا, کیونکہ بنگلہ دیش, ایران, نیپال, انہوں نے سب جاگ کے پھر ایک پالیسی ڈیسیژن لیا ہے بیسڈ آن دا نمبرز. جو آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کالمز اور کوڈز جو ایڈ کر رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن یا ہائی کورٹ کا ڈیسیژن, تو میرے یعنی ایز اے ڈیموگرافر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کنفیوژن آئے گا انالیسس کے طور پہ, کیونکہ ہمیں ایڈ ہاک قسم کے ڈیسیژنز لینے چاہیے. یہ بدقسمتی سے اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم 2008 میں تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سینسس ہونے والا ہے, اور فارم جبھی ہم نے چھاپ دیے تھے. میرے خیال سے شاید تجویز یہ ٹھیک ہی ہے کہ ہمارے حالات دیکھتے ہوئے شاید ہر 5 سال ایٹ لیسٹ ہم تیاری شروع کر دیں اور فارم کو اس مطابق چینج کرتے جائیں, کیونکہ اب یہ ڈیمانڈ جیسے ہم آسانی سے ایک کالم ایڈ کر کے ہم ڈسیبلٹی کا زیادہ ڈیٹیل میں لے سکتے تھے. ابھی میرے خیال سے جو موجودہ سیکس جینڈر کے کالم میں وہ تو خاص یعنی اس کا یعنی اس کی ضرورت, آئی ڈونٹ تھنک ایڈیشنل اتنی انفارمیشن آئے گی. مائنورٹیز کے اوپر سکھ کے بارے میں میرے خیال سے یہ بھی ہمیں ریکارڈ کرنا چاہیے, چاہے تعداد میں کم ہو سکھ یا پارسی یا جو بھی مائنورٹیز ہیں, مگر گنتی ان کو شامل, کیونکہ پھر ہم ایک طرح سے ہم ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایکول سٹیزنز ہیں. اور میں آپ کو سلہری صاحب کی طرف جاؤں گی. NFC وارڈ والی جو بات کی گئی سلہری صاحب کے, اس کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے, اب فریز کر دیا جائے, سینسس کا وائبل ہے پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال کہ جس طرح کی پولیٹیکل پولرائزیشن سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایسا وائبل ہے. اگر ایسا کیا گیا تو یہ صوبوں اور مرکزی حکومت کے درمیان ایک خام خواہ کی انوانٹیڈ ڈرفٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. جو پچھلا NFC ایوارڈ آیا اس میں بھی پنجاب نے اپنے شیئر پہ کمپرومائز کیا تھا, اور چونکہ صرف پاپولیشن بیس سے ہم شفٹ ہوئے تھے, اس میں غربت کا کرائٹیریا بھی ڈالا گیا تھا اور اس میں انڈر ڈیولپمنٹ کا کرائٹیریا بھی ڈالا گیا تھا, اور اس کا فائدہ یقینی طور پہ جو کہ ہونا چاہیے تھا بلوچستان کو اور KP کو ملا. اب بھی جو بھی ٹرینڈز آتے ہیں اس کے مطابق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. اگر کسی صوبے کی آبادی زیادہ ہے اس کا شیئر بڑھ جائے گا, کسی کی آبادی کم ہے اس کا شیئر کم ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی, کیونکہ اب جو نیکسٹ آپ کی ڈرائیو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے اس کو صرف فیڈرل لیول پہ نہ کیلکولیٹ کیا جائے, اس میں یہ بھی دیکھا جائے کہ صوبے کتنا حصہ دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس صوبے کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی, جس صوبے میں وسائل جتنے زیادہ جائیں گے, وہاں پہ ایکسپیکٹیشن یہ بھی ہوگی کہ ٹیکسز میں اور ریونیو میں اتنا ہی حصہ وہاں سے آئے بھی. تو جب آپ ایک سائنٹیفک بیسس پہ شیئر تقسیم کر رہے ہوں گے تو جہاں پہ لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہوگا وہاں پہ رسپانسبلٹیز کی توقع بھی ہمیں رکھنا ہوگی. اور اگلی پلاننگ میں صرف یہی نہیں ہوگا کہ وفاق جو ہے وہ صرف دے رہا ہے. وفاق 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ اب سوشل سروسز ڈلیوری جو ہے وہ نہ صرف صوبے بلکہ اب اضلاع تک پہنچے گی, تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ صوبے بھی جب اپنے ریسورسز ضلعوں میں بانٹیں تو وہ صرف صوبائی دارالحکومت تک نہ رہیں, وہ ان کے جو غیر ترقی یافتہ اضلاع ہے وہاں تک جائیں, تاکہ جو ایکویلٹی لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہم, ایک آئیڈیل سچویشن تو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایک بنیادی
وہ ہے تھیم وہ یہ ہے کہ no one would be left behind. کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. وہ تبھی ہوگا جب کہ آپ کے پاس اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز میں پرپورشن آ جائے. ٹھیک ہے. الباس صوبی صاحبہ. جی مردم شماری کا بہت ذکر ہو رہا تھا تو اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا تھا, ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا تھا, ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا تھا. شہر میں چرچا تھا بہت مردم شماری کا, ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا تھا. تو مردم شماری پہ بھی کام ہونا چاہیے. ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس پہ بھی قابو پانا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جب صحیح ہمارے پاس تعداد آ جائے گی تو پھر ہم بہتر طریقے سے پلاننگ کر پائیں گے. بہت شکریہ جو ہمارے پینلسٹ پروگرام میں موجود رہے. آصف باجوہ صاحب, میاں عبد المنان صاحب, ڈاکٹر زیبا ستار صاحبہ اور عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. الباس صوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آڈینس کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھے کوشچنس بھی ہمارے سامنے آئے اور بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس جو ہیں وہ ہماری آڈینس نے ہائی لائٹ کیے اور ان کے جوابات بھی ہم نے کوشش کی کہ ان تک پہنچائیں اور ان کو مطمئن کر سکیں. ناظرین, آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. ایک نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.